तुम मेरी हो एपिसोड नंबर 2। हनी, मम्मा अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई हैं। इस तरह का बिहेव करके उन्हें परेशान मत करो। साजिल ने प्यार से उससे अलग किया। साजिल बेटा, हम घर कब जा सकेंगे? अस्पताल के माहौल से तो मेरा दिल घबरा कर रहा है। बस आपके केस की रिपोर्ट डॉक्टर से मालूम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। उन्होंने मुस्कुराते देखकर दिमाग एकदम पुरसुकून हुआ था। माही को उनके पास रुकने का कहकर वह डॉक्टर उमर के रूम में आ गया था। मुझे मम्मा के केस की डिटेल्स चाहिए थी। डॉक्टर उमर के हाथ से हाथ मिलाने के बाद उसने सामने वाली सीट संभाली। जी, रूम नंबर 3। डॉक्टर उमर ने मालूम करने के अंदाज में तस्दीक के लिए पूछा। नो सर, रूम नंबर 2, साजिल ने कहा। सॉरी जेंटलमैन, आपकी मदर का केस डॉक्टर अहमद हैंडल कर रहे हैं, डॉक्टर उमर ने कहा। तो कहीं कुछ गलत होने का एहसास उसे चौंका गया। अभी कुछ देर पहले आपने जो इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की कि वह रूम नंबर 3 के पेशेंट के बारे में थी। साजिल ने तस्दीक के लिए पूछा तो डॉक्टर ने हामी सिर हिला दिया। डॉक्टर से एक्सक्यूज करने के बाद वह हाथ मिलाता हुआ बाहर निकल आया। डॉक्टर अहमद से मिलने के बाद वह मम्मा जान के पास पहुंचा। साजिल, क्या कहा डॉक्टर ने? और बेटा इंशा कहाँ है? उसे क्या घर छोड़ आए हो? मम्मा जान के पूछने पर उन्हें ख्याल आया कि लगभग आधे घंटे पहले वह उसे बेबुनियाद और गलत मालूमात के बिना पर खरी खरी सुना चुका था और उसके बाद वह उसे कहीं नजर नहीं आई। मम्मा, वह मेरे साथ अस्पताल आई है, उधर है, मैं बुलाकर लाता हूँ। उन्हें तसल्ली देते हुए वह तेजी से लॉबी में पहुंचा, लेकिन वह वहां कहीं नजर नहीं आई। उसे अलग अलग सेक्वेंस में तलाश करता वह अस्पताल की इमारत के सामने लॉन में बेंच पर काली चादर में बैठी वह यकीनन इंशा एहसान ही थी। पहली बार पछतावे का शदीद एहसास उसे अपने शिकंजे में जकड़ गया। इंशा, उसने करीब बैठकर उसने धीरे से उसे पुकारा। उसने गर्दन मोड़कर उसे नहीं देखा था, लेकिन उसके नाजुक हाथों पर पानी के 2 कतरे आ गिरे। मम्मा तुमसे मिलना चाहती हैं, उसने फिर से उसे पुकारा। अब की बार उसने निगाह उठाकर उसे देखा तो साजिल उसके चेहरे की हालत देखकर हैरान रह गया। उसका चेहरा बेहद सुर्ख हो रहा था। लगातार रोने से आंखें सूजी और बेहाल सी लग रही थी। उसकी आंखों में सिकवा का एहसास किस कदर गहरा था, वह शर्मिंदा सा हो गया। वह, मुझे नहीं पता था इंसा कि तुमने मम्मा को मेडिसिन नहीं दी। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। उसने उसकी बात काट कर सख्ती से बोली। बस आप मुझे आंटी के पास ले चले, उसकी तरफ देखे बगैर उसने कहा और एक कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। बिलाल, इंशा का क्लास फेलो, हर बढ़ते कदम ने इंसा को हिराशा व परेशान कर डाला। भंवरे की तरह वह हर लम्हा उसके पास मंडलाता नजर आता। उसका कतराना, सख्ती, कड़वाहट, लिहांदाज कुछ भी उसे बाज रखने में कारगर साबित ना हुआ। उसके साफ अल्फाज में पसंदीदगी के इजहार पर तंग आकर वह पिछले 2 दिन से यूनिवर्सिटी से ऑफ ले रही थी। साजिल को कुछ भी बताना भेड़ों के छत्ते पर हाथ डालने के बराबर था, इसलिए उसने अपना इरादा टाल दिया। आज उसकी दूसरी छुट्टी थी। माहिन यूनिवर्सिटी और अजफर जहाजेब आउट ऑफ कंट्री थे, जबकि साजिल ऑफिस। मम्मा जान को किचन में ना पाकर वह उनके कमरे में गई और नीम बेहोशी की हालत में उसके वजूद से जैसे रूह खींच ली। उसने आनन फानन में माहिन को इन्फॉर्म किया कि साजिल का नंबर उसके पास नहीं था। कुछ देर में वह दोनों बहन भाई अजफर हाउस में मौजूद थे। साजिल को यकीनन माही ने इन्फॉर्म किया था। वह अब एक गलत मालूमात के बिना पर वह साजिल के हाथों अच्छी खासी जलील होकर मम्मा जान के हाथ थामे बनावटी मुस्कुराहट होठों पर सजाए बैठी थी। शायद पहली बार यूं पेंडू लड़की मुस्कुराते हुए साजिल को बहुत अच्छी लगी थी। आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती आपी, ऐसी लापरवाही देखे तो चेहरे पर कैसी जर्दी छलकने लगी है। मसर्रत कल रात से मम्मा जान की बीमार पुरसी के लिए आई थी। अब बुझी बुझी सी इंसा उनकी उम्मीद के खिलाफ उनके आने से बेतहाशा खुश हो उठी। बस मसर्रत, अब उम्र ही ऐसी है, उन्होंने उसे मुस्कुरा कर कहा। बस आपा, आप मेरे साथ गांव चलें, खुले माहौल में कुछ दिन गुजारेंगी तो तबीयत का अच्छा असर होगा। उनका हाथ थाम कर मिठास भरे लहजे में बोली तो वैसे मुस्कुरा दी। मम्मा जानी, मैंने आपको बेहद मिस किया।
جس دن سے ماما جان راحت بیمار ہوئی تھی، انسا نے یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ اب بھی ماما جان کے لیے پرہیزی کھانا اور باقی سب کے لیے کھانا بنا کر وہ لوٹی تو نم نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے پہ جما کر وہ محبت سے بولی اور ان سے لپٹ گئی۔ اس کی آمد کے سے راحت اور مسرت کی بات چیت کا سلسلہ ٹوٹ سا گیا۔ بس کرو انسا، تم تو یوں بہیو کر رہی ہو جیسے ہم نے تم پر بہت ظلم ڈھائے ہوں۔ ماہین کا مڈ ٹرم سٹارٹ تھا۔ وہ ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی اور اس کی بات اس نے وہیں سے اچک لی۔ جواب میں وہ ناراض نظروں سے گھور کر رہ گئی۔ اس لیے تو میں زیادہ نہیں آتی انسا، تاکہ تم جذباتی پن میں اسٹڈی پر فوکس نہ کھو دو۔ اس کے بال سوار کر مسرت ممتا کے بھرے لہجے میں بولی، لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی خالہ، آپ نے دیہاتی ماحول میں کمال ایڈجسٹ کیا ہے، حالانکہ شہری ماحول میں بھی پلی بڑی لڑکی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، ایسے ہی جیسے گاؤں کی لڑکی آج شہر کی ایڈوانسمنٹ میں سہمی رہتی ہے۔ سادہ اور عام سے انداز میں کی گئی بات صرف انسا کو سنانے کی خاطر اس نے کی تھی۔ اسپتال والے واقعے کے بعد وہ کسی حد تک اس کے بارے میں مناسب انداز میں سوچنے لگا تھا، جبکہ انسا تو اس سے اب بھی بات کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے اسے جان بوجھ کر اس نے چڑھایا۔ جواب میں انسا نے مسکراتے ہونٹ لمحوں میں سکڑ گئے تھے۔ وہاں بھی انسان رہتے ہیں، بالکل آپ جیسے، جن کی 2 آنکھیں، 1 ناک اور 2 کان ہوتے ہیں۔ کوئی ایلین نہیں بستے جو آپ ہر وقت حیران اور فکر مند رہتے ہیں۔ باوجود کوشش کے وہ خود کو روک نہ پائی تلخ ہونے سے۔ انسا ریلیکس بیٹا، ساجل نے ایسی کوئی ناقابل برداشت بات تو نہیں کی؟ مسرت نے اسے مسکراتے ہوئے ٹوکا۔ یہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں ماما، اس نے جیسے شکایت لگائی۔ بس کرو، تم دونوں ہر وقت مرچی چبائے رکھتے ہو۔ بھائی آپ انشا کی اسائنمنٹ جمع کروایا ہے، اور انسا کی بچی، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جاؤ کھانا لگواؤ، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ ماہین نے فوراً انٹری دے کر سیز فائر رکوایا۔ ساجل نے شرافت سے اس کی اسائنمنٹ اٹھائی جو کچھ دیر پہلے اس نے سبمٹ کروانے کی نیت سے دی تھی۔ انسا کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر بڑی جاندار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی، جبکہ انسا جلتی بنتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ فوراً کمپنی کے آرڈر لیٹر تمہارے پاس تھے اور تم نے مجھے ایک بار بھی بتانا گوارا نہیں کیا۔ ہر بار وہ خود سے وعدہ کرتا کہ اب وہ انسا احسان سے سرد جنگ کا انت کر دے گا، مگر ہر بار وہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی کہ اسے اپنا وعدہ ٹوٹتا محسوس ہوتا۔ مجھے آنٹی نے کہا تھا کہ وہ فائل کیئرفلی رکھ لو، تو میں نے رکھ لی، دیٹس آل۔ آپ کو دینے کے لیے کہا ہی نہیں۔ اس کا سلوک دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر جھکی کچھ لکھنے میں بزی تھی۔ اسے جواب دے کر وہ ایک بار پھر اپنے کام میں بزی ہو گئی۔ اس کے یہ بے نیازی انداز ساجل کے اندر بھاوڑ جلانے کے لیے کافی تھے۔ تم ایک بار فائل پڑھ نہیں سکتی تھی؟ آرڈر فائل کرنے کی ڈیٹ نکل گئی ہے اور مجھے پتہ تک نہیں۔ آرڈر نکلنے کا نقصان الگ، مارکیٹ میں گڈ ول خراب ہوئی، اور اظفر جہازیم سے جو درگت بنی وہ الگ، چاروں طرف سے برا فضا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر ساجل، میں اجاڑ گنوار دیہاتی بھلا بزنس لینگویج کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ ایم اے انگلش کا ٹیگ لگوا کر اپنے دیہاتی پن اور بے وقوفی پر میں پردہ تو نہیں ڈال سکتی۔ سپاٹ تاثر نگاہوں میں بھر کر وہ مذاق کے انداز میں بولی۔ اسے یوں فکر مند اور پریشان دیکھ کر اس کے دل پر جیسے سکون کی بارش ہونے لگی، اور جب انسا نے اس کے الفاظ اسی کو لوٹائے تو ساجل کو پوری گیم سمجھنے میں بس ایک لمحہ ہی درکار تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کوئی لڑکی اس قدر انتقامی سوچ والی بھی ہو سکتی ہے۔ ساجل نے بے یقینی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اس کی موجودگی کو بھلائے پین اور کیپ سے کھیل رہی تھی۔ آپ اپنی غیر ذمہ داری کو میری انتقام کی سوچ سے مت جوڑیے۔ وہیں ٹھنڈا ٹھار انداز اس کے سکون اوپر نیچے کر گیا۔ اس کے قلم اس کے ہاتھ سے چھین کر ہوا میں اچھالا اور بھرپور غصے سے اس کی طرف آیا۔ اس کے انداز میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ انسا کو اپنا اطمینان رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ناؤ لسن ٹو می مسٹر گریٹ پلانر، آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا۔ ہر بار میں تمہیں بخش دوں یہ ضروری نہیں۔ تمہارے ہر فضول گیم کی دھجیاں بکھیرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مگر میں ایسا کروں گا نہیں۔ اس چیز کو میری کمزوری مت سمجھنا۔ یہ آخری بار ہے، لیکن اگلی بار ہرگز نہیں۔
اس پر جھک کر وہ اس قدر سپاٹ اور بیگانگی سے بولا کہ انسان برف کی طرح جم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے لپکتے شعلے اور چھلکتی وحشتیں اسے اندر تک ہلا گئی۔ اسے بڑی تیزی سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ایک تلخ اور سرد نگاہ اس کے خاموش وجود پر ڈال کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ انسان کتنی ہی دیر اس جگہ کو خالی خالی نگاہ سے دیکھتی رہی جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھڑا تھا۔ ازبر جہاں جیب اپنے تیزی سے پھیلتے بزنس کی گروتھ کے لیے ملک سے باہر ایک برانچ لانچ کرنا چاہتے تھے، ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ساجل بری طرح بزی تھا۔ فوراً کمپنی نے وزٹ کے بعد اپنا آرڈر بک کیا تھا۔ ازفر جازب نے فائل اسٹڈی کرنے کے لیے گھر ساجل کو بھجوا دی تھی، جو مما جان کے ذریعے سے انسا تک پہنچ گئی، اور ساجل افسر کی مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ وہ کئی دن آفس کا چکر نہیں لگا پاتا تھا۔ موٹے حروف میں لکھے گئے بڑے بڑے آرڈر لیٹر حروف انشا کی نگاہوں سے چھپ نہ سکے۔ اس کے ذہن نے بڑی تیزی سے آگے کا راستہ طے کیا۔ ساجل ابھی اس آرڈر کے بارے میں بے خبر تھا، اس لیے انسا نے بھی اس بات کا فائدہ اٹھایا۔ نتیجے میں آرڈر کینسل ہو گیا اور ایک بڑا پروفٹ مارجن ہاتھ سے نکل گیا۔ کمپنی کی ساکھ کو الگ نقصان پہنچا۔ ساجل کو چاروں خانے چت دیکھ کر کوئی اور ہو نہ ہو انسا بے حد خوش تھی۔ کیا بات ہے، آج 1970 کا ماڈل نظر نہیں آیا؟ کافی کا سپ لیتے ہوئے بشرا نے کمنٹ جھاڑا اور اپنے ذکر پر گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوتی انسا کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ یونیورسٹی گئی ہے، اس کا 3rd سیمسٹر سٹارٹ ہوا ہے۔ جواب میں ساجل ازفر یوں مسکرایا جیسے اس کی بات سے لذت لطف اٹھا رہا ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ گاؤں کی گوری پڑھ لکھ کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہے؟ رہے گی تو وہی ٹپیکل نقاب پوش ڈرپوک اور بے اعتماد لڑکی۔ وہ ملک کی پروگریس کیا کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے جسے پہننے اوڑھنے تک کا سلیقہ نہیں؟ اس کا انداز اس قدر سطحی اور توہینی تھا کہ مارے غم اور غصے کے اس کے بدن کانپنے لگا۔ گلاس ڈور پوری طاقت سے دھکیل کر آندھی طوفان کی طرح وہ ان کے سر پر پہنچی۔ مس مسرا، دی موسٹ ماڈرن لیڈی، یہ کیا آپ ہر وقت شہر دیہات کا جاب کرتی رہتی ہیں؟ آپ کو بہت میٹر ہے نا گاؤں دیہات قصبوں وغیرہ سے؟ تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی 80% آبادی کھیتی باڑی کرتی ہے، اور بنیادی طور پر ہمارے ملک کو ایک کھیتی باڑی کا ملک کاؤنٹ کیا جاتا ہے؟ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ دونوں لوگ دم سادے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کی باتوں نے ساجر افسر کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ مسرت لگ بھگ 1 ہفتہ رہ کر گئی تھی، اور اس تمام عرصوں میں اس نے ایک بار بھی یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کے 3rd سیمسٹر کے 2 پرچے گزر چکے تھے، اور تیسرا وہ بنا تیاری کے دے کر لوٹی تھی۔ جس دن ساجل نے پروفیسر مالک گلزار کو اسائنمنٹ جمع کروائی تھی، انہوں نے ایگزام کا شیڈول اسے دے دیا تھا، لیکن بزنس کی مصروفیت کے سبب یہ خیالات اس کے دماغ سے نکل گیا۔ What the hell is it this ساجل؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم اپنی بیہودہ کزن سے میری انسلٹ کروا رہے ہو۔ شدید غصے سے پاگل بشرا کی جب آواز نکلی تو یوں جیسے انگارے چبائے ہو۔ اس پر ایک سلگتی نگاہ ڈال کر ٹیبل پر کافی کا مگ پٹک کر اپنے ہائی ہیل پر پھسلتے قدموں کو سنبھالتی ہوئے ٹھک ٹھک کرتی نکل گئی۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا کہ کسی کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے انسا، تمہیں ایٹیکیٹس نہیں مہمانوں سے اس طرح پیش آتے ہیں؟ وہ اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کیے اس کی تہذیب پر زبردست چوٹ کر گیا۔ آپ مجھے بدتمیز کہہ رہے ہیں؟ کس قدر آسان ہے آپ لوگوں کے لیے کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو کچلنا، اور اس پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، تم نے جو کیا وہ تو بہت قابل تعریف ہے نا۔ غصہ آنکھوں میں بھر کر وہ تلملا کر بولا، یہ سب چھوڑے، آپ کو معلوم تھا کہ میرے ایگزام سٹارٹ ہیں، پھر بھی آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ ہاں نہیں بتایا، تمہارا پرسنل اسسٹنٹ نہیں ہوں جو تمہارے بارے میں ہر خبر پر نظر رکھوں اور تمہارے ہر معاملے کی ڈیٹیل تمہیں پرووائڈ کرتا رہوں۔ میرے کاموں کی لسٹ میں تم اکیلی نہیں رہا میرے ذہن میں، اور ویسے بھی پاس ہو کر تمہیں کون سے جھنڈے گاڑ دینے ہیں؟ بات کرنے کا مینرز تو تمہیں ہے نہیں۔ وہ کس قدر بد لحاظ ہو رہا تھا۔ وہ چپ تھی، اس سے بہت زیادہ صدمہ پہنچا تھا۔ اس کی بے عزتی وہ جائز سمجھتا تھا۔
اس نے چپ سادھ لی۔ آگے کوئی بھی بات کیے بغیر میں اندر بھاگ گئی، جبکہ ساجل گاڑی کی چابیاں اٹھاتا بسرا کو منانے کی غرض سے باہر نکل گیا۔ بلا کی خوبصورت معصومیت، سادگی کے ساتھ قاتلانہ پرسنالٹی اور حسن کی مالکہ انشا احسان کا وجود بشریٰ حمید کو کسی طور نہ بھایا۔ ساجل اظفر کو تو وہ بہت دنوں سے پسند کرتی تھی۔ ویسے تو کھلے لفظوں میں اظہار نہ ہوا تھا، لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں دونوں ہی ایک دوسرے کو اعتماد بخش چکے تھے۔ ساجل کو تو ویسے بھی انسا میں کوئی دلچسپی نہ رہی صحیح کسر بسرا حمید کی برین واشنگ نے کر دی، جو اس کے خلاف ساجل کے دماغ میں بھرتی رہتی۔ پھر انسا کو اس کی نگاہوں کی چاہت کی تمنا بھی نہیں تھی، اور حالت و واقعات کچھ اس طرح ظاہر ہوئے کہ دونوں کے بیچ کی دنیا بڑھتی گئی اور ماحول خوشگوار ہونے کی بجائے اور زیادہ خراب ہو گیا۔ یہ کیا میں سن رہی ہوں؟ انسا بیٹے، آپ اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر واپس جانے کی ضد کر رہی ہیں؟ یہ تو بالکل بھی مناسب فیصلہ نہیں۔ وہ کمرے میں سامان پیک کر رہی تھی جب اس کا فیصلہ سن کر خالہ جان دوڑی آئی۔ خالہ جان، اسٹڈی بہت ٹف ہے، مجھ سے نہیں ہوگی۔ نگاہ چراتے اس نے خود کو ہی قصوروار ٹھہرایا۔ یہ بات نہیں، میں اتنا تو جانتی ہوں۔ ادھر دیکھو میری طرف، کیا ساجل سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے انہوں نے مشکوک ہو کر پوچھا، تو وہ ایک دم سے ان کی باہوں میں بکھر کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ خالہ جان، یہاں سروائیو کرنا بہت مشکل ہے۔ میں سب کو کوئی ایلین لگتی ہوں، میں اتنی ماڈ نہیں ہو سکتی، یہاں کے رنگ ڈھنگ نہیں اپنا سکتی۔ جب میری پہچان اور عزت ہی قدم قدم پر گھائل ہو تو ایسی پڑھائی کرنے کا کیا فائدہ جو مجھے ہی سب گروی رکھ کر حاصل کرنی پڑے۔ میرے دل میں کوئی خواہش نہیں اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کی۔ جب انسان کو جغرافیائی حدوں میں بانٹ کر اس کے ساتھ اچھے یا برے کا سلوک طے کیا جائے۔ آنے دو اس ساجل کے بچے کو، کرتی ہوں میں اس کی کھچائی۔ اس کی پوری بات سن کر راحت نے اسے کے آنسو پوچھے اور مٹھاس بھرے لہجے میں بولی، ہم زبردستی کب تک کسی کو اپنا احترام کرنے پر مجبور کرتے رہیں گے؟ اور مسئلہ صرف وہ تو نہیں خالہ جانی، میں فائنل سیمسٹر کے ایگزام دوں گی، بس ریگولر کلاسز نہیں لوں گی۔ اس کی فکر مندی سمجھ کر وہ رسانیت سے بولی، آپ جلد بازی کر رہی ہیں بیٹا، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لیجئے۔ انہوں نے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے۔ پلیز خالہ جان، بار بار انکار مت کروائیے، مجھ پہ اور زیادہ یہ سب فیس کرنے کا حوصلہ نہیں۔ اس نے لجاجت سے کہا تو مما جان بھی زیادہ ضد مناسب نہیں سمجھی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کی بات سنتے ہی وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتا مما جان؟ اس کے بھڑکنے پر حیرت سے پوچھنے لگی۔ مما، وہ میرے مائنڈ میپ سے ہرگز میچ نہیں کرتی۔ اس نے دلیل دی۔ کیا ہے تمہارا مائنڈ میپ؟ تنگ جینز شرٹ پہننے والا، فراٹے بھرتی انگریزی زبان رکھنے والی، دوپٹے کی قید سے آزاد چھوٹے چھوٹے بالوں کو جھٹکتی لڑکیاں؟ ان کی بات چیت خاموشی سے سنتے اظفر جہازیب کے ہونٹوں پر بڑی خود ساختہ مسکراہٹ مچل اٹھی، جسے چھپانے کے لیے انہوں نے بلا وجہ ہی اخبار چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ مما جان، آپ بھی؟ انسا احسان کی زبان موڑنے لگی۔ وہ کچھ دن اور ادھر رہی تو مجھے اپنی ماں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر اس نے پریشان نظر آنے کی بھرپور ایکٹنگ کی تو مما جان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ بات کو دوسرا رخ مت دو، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ مما، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ اظفر، آپ دیکھ رہے ہیں اسے؟ مما جان نے پاپا کو بھی گھسیٹا۔ بیٹا، شادی کی عمر ہو گئی ہے آپ کی، کوئی لڑکی نظر میں ہو تو بتائیے، ورنہ فیصلہ ہم پر چھوڑ دیں۔ اخبار سائیڈ پر رکھ کر پاپا نے اس کے کندھے کے اوپر بازو پھیلا کر بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ پاپا، بغیر کسی شک کے آپ نے ہمیں بہترین زندگی اور عائش دی، لیکن زندگی کے اس اہم فیصلے میں قربانی دے کر رشتوں میں بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی طور پر میرے دل و دماغ میں نہیں سمائی۔ بیوی کے نام پر جو سکون اور ہلچل میں اپنے دل پہ محسوس کرتا ہوں وہ مجھے نہیں ہوتی۔ پلیز مجھے اپنے فیصلوں کی بھیٹ مت چڑھائیے۔ اس نے کچھ اس قدر سنجیدگی سے جواب دیا کہ وہ دونوں سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، زندگی آپ کو گزارنی ہے۔ جب تک ذہنی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو رشتے پروان نہیں چڑھتے۔ جب آپ انشا بیٹی کو بیوی کے روپ میں قبول کرنے کو تیار نہیں تو بات یہیں ختم ہو جائے تو بہتر ہے۔ اظفر جہازیب نے تھوڑی سمجھ بوجھ سے معاملہ نپٹایا۔ تھینک یو پاپا۔ وہ فوراً ہی خوش ہوتا
ان سے گلے لگ گیا۔ تو پھر بسرا حمید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مما جان دوسرا چیپٹر کھول کر بیٹھ گئی۔ اف مما، کس چیز کی جلدی ہے آپ کو؟ وہ سخت بیزار نظر آیا۔ وہی جو ہر ماں کو ہوتی ہے، اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کی۔ انہوں نے شرارتی انداز میں کہا تو وہ جھیپ کر مسکرا دیا۔ آئی تھنک آپ دونوں ایک دوسرے کے ہم مزاجی ہو، کمال کی انڈرسٹینڈنگ ہے، بہترین دوست ہو، خوشحال اور کامیاب شادی شدہ زندگی کے لیے اور کیا چاہیے؟ اب کی بار پاپا بھی سنجیدہ نظر آئے۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی۔ بسرا حمید اس کی بچپن کی دوست کم کزن تھی، لہٰذا اسے اس سے رشتہ مضبوط کرنے میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ اس کے اندر یہ احساس بھی مضبوطی سے پکڑ رہا تھا کہ شاید آج یا کل اس کا انتخاب وہی تھی، اس لیے اس نے فوراً فیصلہ اسی کے حق میں دے دیا۔ پھر بھی ایک بار اپنی مرضی بتا دیجیے، آپ پر کسی طرف سے کوئی بھی دباؤ نہیں۔ پاپا نے دونوں کے معاملے میں اس کی رضامندی کو اہمیت دی، اور ایک اس کی خالہ کی بیٹی تھی، دوسری چچا کی۔ میں دونوں کے بارے میں ہی اپنی رائے دے چکا ہوں۔ آئی تھنک آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ سیدھے طور پر بسرا کے لیے اقرار کرنے میں اسے جھجک ہو رہی تھی، اس لیے گھما پھرا کر بات کی۔ جیتے رہو میرے بیٹے، جیتے رہو بیٹے، اس کی جھجک محسوس کر مما جان نے فوراً اس کے ماتھے کو چوما۔ مما پلیز ڈونٹ ٹیک سیریس اباؤٹ انشا۔ اس نے اسے کندھے سے تھام کر تسلی دی تو وہ مسکرا دی۔ ہرگز نہیں میری جان، آپ کی خوشیاں کسی بھی چیز کے لیے میرے سے زیادہ اہم نہیں، مما نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اوکے، پھر شام کو ملتے ہیں، ابھی آفس کے لیے نکلنا ہے۔ انہیں ہلکا پھلکا دیکھ کر اسے تھوڑا اطمینان ہوا اور الوداعی مسکراہٹ سے نواز کر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔